बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नॉक एंड टॉक में खुश आमदीद। इमरान खान ने जो कहा वो साबित करके दिखाया कि आखिरी बॉल तक लड़ूंगा और इस तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को शिकस्त दूंगा। 3 अप्रैल 2022 के रोज़ कुछ ऐसा ही हुआ कि जब कौमी असम्बली के अंदर वोटिंग का वक्त आया तो आर्टिकल 5 के तहत डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद को डिसअलाउ किया और उसके बाद नाजरीन मुल्क के अंदर एक बहस छिड़ गई कि क्या तहरीक अदम एतमाद को आर्टिकल 5 के तहत डिसअलाउ करना क्या ये आइन के साथ खिलाफ वर्जी है, आइन के साथ गद्दारी है। सबसे पहले आपके सामने वो लम्हात रखते हैं कि जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस तहरीक अदम एतमाद को डिसअलाउ किया। जनाब स्पीकर, तहरीक अदम एतमाद आइन के आर्टिकल 95 के तहत पेश की जाती है। अमूमी हालात में ये एक जमहूरी हक है और इस हक को तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन जनाब स्पीकर, हमारे आइन का एक और आर्टिकल 5(1) रीड्स एज फॉलोज: लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। 7 मार्च को हमारे एक सफीर साहब को एक ऑफिशियल मीटिंग में तलब किया जाता है, अटेंड करते हैं, बाकायदा नोट टेकर्स के साथ अटेंड करते हैं। ये मुलाकात ऑफिशियल और इसमें दूसरे मुल्क के ऑफिशियल्स भी बैठते हैं। इस मीटिंग की तारीख क्या है? 7 मार्च। इस मीटिंग में हमारे सफीर को बताया जाता है कि इमरान खान के खिलाफ एक अदम एतमाद पेश की जा रही है। जनाब स्पीकर, 7 मार्च को यह बताया जाता है अदम एतमाद उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं आती, 8 मार्च को आती है। इस वक्त तक पाकिस्तान में भी किसी को नहीं पता अदम एतमाद। हमें बताया जाता है, हमारे सफीर साहब को बताया जाता है कि पाकिस्तान से आपके हमारे ताल्लुकात का दारोमदार इस अदम एतमाद की कामयाबी पर है। अगर ये अदम एतमाद कामयाब होती है तो यू विल बी फॉरगिवन, लेकिन अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती आपका अगला रास्ता बहुत सख्त होगा। ये एक इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। और बदकिस्मती से जनाब स्पीकर इसके साथ ही हमारे कुछ इत्तेहादियों का और हमारे अपने 22 लोगों का ज़मीर जाग जाता है माशाअल्लाह, और मामला यहां तक आ पहुंचते हैं। यह फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। स्पीकर साहब, क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफो नजार है कि बाहर की ताकतें यहां पर बैठकर हुकूमतें बदल दें? मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरून मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या यह आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? क्या पाकिस्तान की अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बेगर्स हैं, फकीर हैं? जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं तो ये तमाशा नहीं चल सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी वो गुजरी, मगर है शबे हिजरा मेरे इश्क तेरी आश्क का आकबत सवार चले। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुताबिक है या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त हैं, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। हसद कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली। जी हाँ नाज़रीन, आपने वो लम्हात देखे कि जब इस तहरीक अदम एतमाद को डिप्टी स्पीकर की जानिब से डिसअलाउ किया, उसके बाद एक बहस छिड़ी हुई है। मुख्तलिफ जो सियासी मुफक्किरीन हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि ये जो हुआ है ये आइनी तौर पे जो है कह सकते हैं कि आइन की सरासर खिलाफ वर्जी है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जैसे ही इस तहरीक अदम एतमाद को डिसअलाउ किया, उसी के 5 मिनट के बाद जो है अवाम से खिताब किया और मुबारकबाद देते हुए उन्होंने ये ऐलान किया कि मैंने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी को नए इंतखाबात की तजवीज़ दे दी है। और कुछ ही लम्हात के बाद जो है डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से जो है इस तजवीज़ को जो है कबूल कर लिया गया।
اب عمران خان کی جانب سے جو ہے ملک میں عام انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن یہ معاملہ اب اپوزیشن سپریم کورٹ میں لے کے گئی ہے، جہاں پہ اس فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے 3 اپریل 2022 کو، کیا یہ آئینی طور پہ آئین کی خلاف ورزی ہے یا پھر جو ہے ملک میں عام انتخابات کی کال کرنا یہ درست فیصلہ ہوگا۔ اسی کے اوپر ہم بات کریں۔ ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ کار اور سینئر صحافی موجود ہیں، ریاض بھٹی صاحب۔ بہت شکریہ ریاض صاحب شو میں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے ریاض صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو سیاسی مفکرین ہیں، جو تجزیہ کار ہیں اور مختلف جو پاکستانی ہیں جو سیاست کو سمجھتے ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈس الاؤ کیا گیا ہے تحریک عدم اعتماد کو، یہ آئین کی سراسر خلاف ورزی ہے اور غداری بھی کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے آرٹیکل 6 کے مطابق۔ بھٹی صاحب، آپ کے مطابق کیا لگتا ہے، کیا واقعی یہ آئین کی خلاف ورزی ہے یا پھر آرٹیکل 5 کا حوالہ دینا اور تحریک کو ڈس الاؤ کرنا یہ ایک جو ہے مناسب اور صحیح فیصلہ تھا؟ جی بہت شکریہ سعادت بھائی۔ ملک کی صورتحال اس وقت بہت ہی نازک مرحلے میں ہے اور یہ بالکل بجا ہے کہ تمام نظریں اس وقت سپریم کورٹ کی طرف ہیں۔ اور سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بھائی یہ اپوزیشن نہیں لے کے گئی، انہوں نے بھی اپروچ کیا ہے اور سپریم کورٹ میں اپنی وہ کر رہے ہیں اپنے وکلاء کے ذریعے، لیکن یہ چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا ہے، یعنی یہ ان کا از خود نوٹس ہے۔ جو اسمبلی میں صورتحال ہوئی اس رولنگ کے بعد جو پاکستان کی آئینی صورتحال ہے اس پر چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا ہے اور تمام جماعتوں کو اور پریزیڈنٹ کو اور اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کو یہاں آ کر موقف دینے کا طلب کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک آئینی بحران ہے، اور جیسے ہم پہلے کہتے رہے ہیں کہ بھائی ایک پروسیس ہے، جمہوری پروسیس ہے کہ جس انتخاب ہوتا ہے وزیر اعظم کا، جس شک کے تحت، جس آئین کے تحت، جس پروگرام کے تحت یہ منتخب ہوئے تھے، اسی آئین کے تحت اور اسی شک کے تحت جو ہے یہ عدم اعتماد کی تحریک آئی۔ اچھا، عدم اعتماد کی تحریک تو یہ ہوتی ہے نا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور اب آپ کے پاس ساتھ نہیں ہیں تو آپ کو ثابت کرنا ہے کہ آپ کی اکثریت ہے عوام میں، اگر نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ وزارت عظمیٰ سے آپ محروم ہو چکے ہیں۔ تو یہ خالصتاً ایک جمہوری پروسیس ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہوتا رہا ہے اور پاکستان میں بھی ماضی میں ایسا ہوا ہے۔ تو اس کو انہوں نے پہلے تو یہ کہا جی کہ ہمارے پاس ممبرانس پورے ہیں، ہماری گنتی پوری ہے، ہمارا نمبر گیم ٹھیک ہے، لیکن جب کھل کر پی ٹی آئی کے لوگ ہی کیمروں کے سامنے آ گئے، اتحادی بھی کھلم کھلا اعلان کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے یہ کہانی گھڑی کہ جناب یہ ہمارے پاس کوئی خط آیا ہے اور سازش ہوئی ہے اور بیرون ملک سے جو ہے کوئی حکومت گرانے کے لیے جو ہے وہ یہاں بندوں کو یوز کر رہا ہے، سیاستدانوں کو استعمال کر رہا ہے، یہ تھیوری بات کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے یہ پرائم منسٹر صاحب نے یہی کہا تھا کہ جناب میں تو دعا مانگ رہا تھا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں۔ اب جب انہوں نے کل جمع کرائی ہے تو میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، ہمارے نمبر پورے ہیں۔ تو بھائی یہ ساری کی ساری کہانی یہ ان کی دروغ گوئی پر ہے اور انہوں نے آئین سے فرار کیا ہے، اور اپنی چونکہ ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر کی بجائے پی ٹی آئی کے رکن کے طور پر انہوں نے کردار ادا کیا ہے، اور حالانکہ یہ آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جی جب عدم اعتماد کی تحریک جمع ہو گئی، منظور ہو گئی، تو پھر اس کی ووٹنگ کا مرحلہ آتا ہے، پھر اس کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، پہلے مرحلے میں ہی مسترد کر دینا چاہیے تھا اگر ایسی بات ہے۔ تو یہ یعنی تحریک جمع ہوئی 7 تاریخ کو، اجلاس بلایا 25 تاریخ کو، پھر وہ 3 تاریخ رکھی گئی کاؤنٹنگ کے لیے، ممبران کی گنتی کے لیے، تو 3 تاریخ کو یہ تھیوری آ گئی کہ جناب سازش ہو رہی ہے، اور انہوں نے اپنے رولنگ دی کہ جی یہ مسترد کی جاتی ہے۔ تو یہ اس مرحلے پر آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ مسترد نہیں کی جا سکتی، یہ کرنی تھی تو پہلے ہی کر لیتے، اب تو ووٹنگ کا مرحلہ تھا، چونکہ آپ کے پاس ممبران نہیں ہیں تو آپ نے یہ راستہ اختیار کیا۔ تو اس سے یہ ہوا کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور پارلیمنٹ کے پروسیجر کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور ڈپٹی اسپیکر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے،
اور اب معاملہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے عدالت میں یہ سننا شروع کیا ہے، تو دیکھیں اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ بہرحال اس وقت جو ہے آئینی طور پر پاکستان میں ایک بحران ہے۔ عمران خان صاحب نے جیسے اعلان کیا تھا کہ میں نے جو ہے شکرانے کے نوافل ادا کیے کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد میرے خلاف جو ہے جمع کروائی ہے، لیکن بھٹی صاحب معاملہ اب سپریم کورٹ کے اندر ہے، چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے اپوزیشن کا بھی مطالبہ تھا کہ جب ڈس الاؤ کی گئی تو ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا، پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے نوٹس لیا، اس کے اوپر اب یہ جو ہے سماعت جاری ہے، لیکن اپوزیشن کو بھی تو جو ہے شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری ہوں، چاہے نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، اپوزیشن کی پی ڈی ایم ہو یا دوسری جماعتیں ہوں، ان کی جانب سے یہی مطالبہ اکثر ہوا کرتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی حکومت نااہل ہے، سلیکٹڈ ہے، ان کو گھر جانا چاہیے، مستعفی ہو جانا چاہیے۔ میڈیا پہ جو ہے ہمیشہ آ کے پریس کانفرنس میں یہی بات کرتے تھے، لیکن اب عمران خان صاحب نے جو ہے حکومت ختم کر دی ہے، تحلیل کر دی ہے، الیکشنز کا بھی اعلان کر دیا ہے، تو اپوزیشن کو اور کیا چاہیے؟ تو پھر اس معاملے کو پھر کیوں کھینچ رہے ہیں، کیوں اس معاملے کو جو ہے اور تو دے رہے ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے سعادت بھائی، الیکشن اپنی جگہ، آپ کو یاد ہوگا ہم بھی اس میں ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ جی ملک کی مسائل کا حل، ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے نئے مینڈیٹ کے ساتھ ایک حقیقی عوامی حکومت آنی چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اور وہی اس کا حل ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، اصل گڑبڑ یہ ہوئی ہے کہ عمران صاحب نے اگر یہ الیکشن کرانے تھے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب یہ الیکشن کی طرف ہی جائیں گے، لیکن طریقہ کار غلط استعمال کیا ہے انہوں نے۔ ان کو چاہیے تھا کہ یا تو عدم اعتماد سے نکل کر اس کے بعد پھر یہ ڈیزالو کرتے اور الیکشن کی طرف جاتے، یا پھر یہ اس سے پہلے ہی مستعفی ہو جاتے اور کہتے جی ہم جو ہے یہ الیکشن کرائیں گے، عدم اعتماد کو فیس نہیں کر رہے، ہم پہلے ہی مستعفی ہو جاتے ہیں۔ یعنی غیر آئینی رستے سے اسمبلیاں ڈیزالو کر کے، حکومت کر کے آپ ہمدردی کا ووٹ لینا چاہ رہے ہیں، اور ہمدردی کے ووٹ کے لیے ہی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ آپ آئینی طریقے سے پہلے استعفیٰ دے دیتے، یعنی جمع ہونے سے پہلے آپ کو وہ کہہ رہے تھے، تو یعنی ووٹنگ سے پہلے بھی آپ استعفیٰ دے سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، یہ راہ فرار اختیار کی ہے، اور اس وجہ پہ وہ احتجاج کر رہی ہیں سیاسی پارٹیاں۔ حالانکہ الیکشن ان کی بھی ڈیمانڈ تھی، اور ہم بھی یہی چاہ رہے تھے کہ یہ پاکستان میں مطابق انہوں نے ریگنگ کی ہے، وہ آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور پارلیمان کو بے توقیر کیا ہے، تو اس پر احتجاج ہو رہا ہے، اور یہ درست کرنے کے لیے عدالت کے پاس گئے ہوئے ہیں کہ جناب ان اقدامات کو اور ان غیر قانونی راستے کو جو ہے یہ پہلے فیصلہ کیا جائے۔ ظاہر الیکشن تو ہوں گے، یا عدالت بحالی کا فیصلہ بھی کرتی ہے تو وہ ان کی ثوابدید ہے، وہ اپنے سن کر فیصلہ کریں گے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو بے اصولی ہوئی ہے، آئین کی شکنی ہوئی ہے، اس کی بھی درست کی ضروری ہے۔ کیوں کہ یہ آئین شکنی کی سزا یا اس کا فیصلہ آج نہیں کیا گیا تو کل کو کوئی اور آ کے اس طرح کر دے گا، ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا آئین کو، نعوذ باللہ۔ یہ آئین سے کھلواڑ ہے، اور یہ آئین سے کھلواڑ کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، کوئی پارٹی ہو، کوئی سویلین لیڈر ہو۔ آئین ہی ایسی مقدس دستاویز ہے جس میں پاکستان کا وجود جو ہے وہ برقرار ہے، اور پاکستان چل رہا ہے، اور پاکستان کے عوام اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ ہمارا متفق کا آئین ہے۔ یہ ایسی مقدس دستاویز ہے جس میں ہم سب پروئے ہوئے ہیں، تسبیح کے اس ڈوری کی طرح، یعنی تسبیح کی ڈوری میں جس طرح دانے پروئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ آئین بھی اسی طرح ہے کہ سب قومیں، تمام صوبے، تمام اکائیاں اس میں پروئے ہوئے ہیں۔ اگر اس کی دھجیاں اڑائی جائیں گی تو پھر تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کوئی اور آ کے اس طرح کھلواڑ کرے گا۔ طریقہ کار غلط تھا، لیکن الیکشن کال کرنا یہ آپ کے مطابق درست فیصلہ تھا۔ بٹ صاحب اگر سپریم کورٹ کی جانب سے یہ جو ہے فیصلہ آ جاتا ہے کہ جو ہے ٹھیک ہے جو ہوا وہ غلط ہوا، آرٹیکل 6 کے تحت اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ غداری کا جو ہے کیس لگنا چاہیے عمران خان پہ، فواد چودھری پہ، اور جو ڈپٹی اسپیکر ہیں اور جو بھی اس کے اندر ملوث ہیں، لیکن اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے ملک کی بہتری کے لیے عام انتخابات جب کال کر دیے گئے ہیں، 90 دن میں جو عام انتخابات کی جو ہے بتا دیا گیا ہے، تو پھر اپوزیشن کے پاس کیا آپشن رہے گا؟ اس وقت بھی تو پھر یہ عام انتخابات میں ہی جائیں گے، پھر اس وقت بھی تو ان کو تیاری کرنی پڑے گی۔ تو اگر ایسا ہوا تو پھر اپوزیشن کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہوگا یہ؟ جی اپوزیشن کو الیکشن میں جانا تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن ہونے ہیں۔ بھائی دیکھیں ٹرم تو 23 میں پوری ہو رہی ہے نا، بھائی
کچھ ماہ باقی ہیں اور اس کے بعد الیکشن ہونا ہے اور درمیان میں یہ معاملہ آ گیا ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جی اس معاملے کو پہلے کلیئر کیا جائے کہ جناب یہ جو آئین شکنی ہوئی ہے, غیر قانونی اقدام ہوا ہے, اس کو درست کیا جائے اور اس کے بعد الیکشن میں جایا جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے, کیونکہ عدالت کے معاملے میں بہرحال ہماری کوئی رائے دوسری نہیں ہے. ہم تو سیاسی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اپوزیشن اور تمام پارٹیوں کو نئے الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور الیکشن کمیشن کا یا ارباب اختیار کا یہ ذمہ داری ہے کہ جناب وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں. ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے تو پھر کوئی تنازع نہیں ہوگا. جب ریگنگ ہوگی, جب الیکشن چرایا جائے گا, جب لوگوں کے ووٹ کے نام پر بے وقوف بنایا جائے گا تو پھر یہ مسئلے چلتے رہیں گے. کبھی اطمینان نہیں ہو گیا, سیاسی طور پر استحکام نہیں ہوگا, اور استحکام نہیں ہوگا تو ظاہر ہے آپ کی معیشت جو ہے وہ آگے جانے کے بجائے پیچھے کی طرف جائے گی. بڑی صاحب ایک چھوٹا سا نقطہ ہے, آپ بھی اس چیز کو سن لیجئے کہ فواد چودھری صاحب نے جب آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلے آپ جو ہیں یہ جو لیٹر والا جو معاملہ ہے, ملک کے جو کچھ بیرونی طاقتیں سازشیں جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہی ہیں, جو حکومت کا جو اس وقت جو الزام تھا اپوزیشن کے اوپر, پہلے وہ سن لیجئے کہ فواد چودھری صاحب نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کے کیا کہا, پھر اس کے بعد میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں. مسئلہ عدم اعتماد کا نہیں ہے, آرٹیکل 5 کا ہے. اسپیکر صاحب, کیا یہ 22 کروڑ لوگوں کی یہ ریاست اتنی نحیف و نزار ہے کہ باہر کی طاقتیں یہاں پر بیٹھ کر حکومتیں بدل دیں؟ میری آپ سے درخواست ہے پہلے ہمیں بتایا جائے کہ کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے پاکستان میں؟ کیا یہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم غلام ہیں یا لیڈر آف اپوزیشن کے بقول ہم بیگرز ہیں, فقیر ہیں؟ جناب اسپیکر, اگر ہم غیرت مند قوم ہیں تو یہ تماشا نہیں چل سکتا. رولنگ اس کے اوپر آنی چاہیے اسپیکر صاحب کہ آرٹیکل 5 کے یہ مترادف ہے یا نہیں ہے. پہلے آپ اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی طے کریں پھر آگے بڑھے. جی بڑی صاحب, آپ نے سنا کہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 5 کے تحت جو ہے پہلے اس معاملے کو آپ حل کریں, پھر آپ تحریک اعتماد کے اوپر بات کریں. تو بڑی صاحب مختصر طور پہ بتائیے گا کہ یہ بھی تو ایک, حالانکہ اب تک یہ چیز ثابت نہیں ہو سکی ہے کہ بیرونی سازش جو ہے انوالو تھی اس تحریک عدم اعتماد کے پیچھے یا نہیں, لیکن آرٹیکل 5 کا حوالہ دینا یہ بھی تو ایک درست ہے نا کہ پہلے آپ اس معاملے کو تو آپ حل کیجئے, اس کے بعد پھر تحریک اعتماد لے کے آئیں. مختصر طور پہ بتائیے گا. جی دیکھیں, یہ جو خط والی تھیوری ہے نا کہ جی ہمیں خط آیا ہے اور جناب وہ ایک ملک نے لکھا ہے اور وہ ہماری حکومت اتارنے میں, ہماری حکومت ختم کرنے میں مطلب وہ ملوث ہیں اور انہوں نے دھمکی دی ہے ہمیں. تو بھائی یہ بات تو مطلب ہے آپ عرصے سے کہہ رہے ہیں, اور وہ جو جس سفیر صاحب کا آپ نے نام لیا ہے اس سفیر نے 16 تاریخ کو تو اس تقریب میں اس ڈپٹی سیکرٹری کا, جس کا نام بھی بعد میں لیا گیا ہے, تو ان کا تو شکریہ ادا کیا ہے. اس وقت تک تو کوئی تنازع نہیں تھا, اور امریکی حکومت نے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی تردید کیا کہ ایسی کوئی دھمکی نہیں دی گئی. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے بھی امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور روس کے یوکرین حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ ہے جس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. تو اب یہ ہے کہ آرمی چیف صاحب سو امریکہ کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور سفارتی تعلقات آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اور یہ صاحب کہتے ہیں جی امریکہ ہمیں دھمکی دے رہا ہے. تو یہ تو سمجھ سے نہ آنے والی چیز ہے کہ بھائی آپ مطلب یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے, تو یہ تو آپ کی تھیوری تو غلط ہو گئی. اگر ایسا ہوتا حقیقت میں تو آرمی چیف صاحب کیوں کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ جو ہے ان کے ساتھ چلنا ہے اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کہانی ٹھیک نہیں ہے. آپ کی کہانی پھر دوسرا یہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس میں کہا گیا کہ جی یہ جناب دھمکی دی گئی ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں, اور وہ جو کہتے ہیں کہ جناب اس میں جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ واقعی کوئی دھمکی دی گئی تھی, اور دھمکی دی گئی تھی تو اس کے پھر ہماری طرف سے کیا کیا گیا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ آپ نے ان کی خواہش پوری کی کہ وہ جو آپ کی حکومت ختم کرنا چاہتے تھے تو آپ نے اپنی حکومت خود ختم کر لی. یعنی ان کی جو خواہش تھی یا ان کی جو کوشش تھی اس کو آپ نے کامیاب قرار دے دیا. آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ جو بیرونی سازش کا جو حصہ بنا
وہ ملک کے لیے جو ہے غدار ہوگا۔ آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ جس نے آئین کی خلاف ورزی کی اسے وہ غدار ہے۔ بڈی صاحب، اس وقت جو ہے تحریک عدم اعتماد کو ڈس الاؤ کرنا، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہیں آیا ہے کہ واقعی صحیح تھا نہیں تھا۔ دوسری جانب جو ہے یہ جو بیرونی سازش ہے، اس معاملے کے اوپر بھی کوئی ایسے ثبوت سامنے نہیں آئے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بیرونی سازش تھی اس تحریک عدم اعتماد کے پیچھے۔ لیکن بڈی صاحب، ابھی سے عمران خان اور ان کے تمام جو ممبران ہیں ان کی جانب سے اپوزیشن کو غدار کہنا، اور اپوزیشن والے جو ہیں وہ عمران خان، فواد چودھری، ڈپٹی اسپیکر اور جتنے بھی ملوث اس میں افراد ہیں ان کو غدار کہنا، تو بڑی صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اندرونی جو جماعتیں ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں اتنے بڑے بڑے دعوے کریں؟ غدار ایک بہت بڑا الفاظ ہوتا ہے کہ اس کے بعد تو پھر کوئی چیز بچتی ہی نہیں ہے، اس کی شاید معافی بھی شاید نہیں ہوتی۔ تو بڑی صاحب، اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ بیرونی جو طاقتیں واقعی ان کو آسانی ملے گی ملک کے خلاف سازش کرنے میں؟ کیونکہ جیسے انڈین میڈیا جو ہے سارے 72 چینلز میں نے دیکھے ہیں کہ اس کے اوپر صرف عمران خان کی برائی، اپوزیشن، صرف یہی معاملہ چل رہا ہے، ان کی اپنی خبریں جو ہیں وہ سائیڈ لائن ہو گئی ہیں۔ تو بڑی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے جو ہے اور سازش کرنے والوں کو جو ہے اور مدد ملے گی؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ مسئلے کو اپنے گھر کے اندر سلجھائیں، آپ بیرون دنیا کو تماشا نہ دکھائیں۔ پہلے دن سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو پروسیجر ہے، جو آئین کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق چلیں۔ آپ سڑکوں پہ بلا رہے ہیں لوگوں کو، آپ احتجاج کر رہے ہیں، اور آپ اب حکومت ختم ہونے پر جشن بھی منا رہے ہیں، تو یہ سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ مطلب سیاسی لیڈرشپ کو میچیورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، بیرون ملک بھی دیکھ رہے ہیں، اور قومیں دیکھ رہی ہیں آپ کو کہ آپ کس نوعیت کے لوگ ہیں۔ تو یہ لیڈرشپ کے جو اقدامات ہوتے ہیں وہ بیرون دنیا دیکھتی ہے کہ جی ان کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے، ان کی حکومت کیا کر رہی ہے، اسٹیٹ کیا کر رہی ہے، تو وہ یہ دیکھ کر آپ سے تعلقات رکھتے ہیں، اس نوعیت کے تعلقات رکھتے ہیں اور اسی کے مطابق ڈیل کرتے ہیں۔ تو آپ اچھے میچورٹی کا مظاہرہ کریں گے، آپ سنجیدگی کا، آپ کوئی تدبر کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کا تعلق رکھا جائے گا۔ اور آپ بنانا ریپبلک بننے کی کوشش کریں گے اور آپ اس طرح کا مظاہرہ کریں گے تو لوگ آپ کی بات کو سنجیدہ کبھی نہیں لیں گے، نہ آپ سے کوئی سنجیدہ مذاکرات کرے گا، نہ آپ سے کوئی سنجیدہ تجارت کرے گا۔ تو اس کے اثرات تو دور رس ہوتے ہیں، اگلی نسلوں تک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سیاسی لیڈرشپ کو بیٹھ کر سوچنا چاہیے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ عدالت کا تو تھا ہی نہیں، یہ عدالت کا معاملہ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر حل ہونا چاہیے تھا، اس کو تو عدالت میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یعنی آپ ایسے اقدامات کرتے ہی نہیں کہ عدالت میں معاملہ جائے، آپ نے اپنی چیز دوسری کورٹ میں دے دی، دوسرے فورم پہ دے دی، اور چیف جسٹس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے اس کو وہاں پہ حل کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ پارلیمان کا یہ معاملہ تھا، اب یہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس معاملے سے پہلے جب صحافیوں نے سوال کیا اسٹیبلشمنٹ سے کہ کیا سیاسی جو اس وقت صورتحال ہے آپ اس پہ کیا تجزیہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جو ہے اس پورے معاملے کے بعد اب زرداری صاحب و فضل الرحمان صاحب کے ایسے بیانات آ رہے ہیں جس میں یہ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ معاملہ تحریک عدم اعتماد کا نہیں ہے، اب یہ معاملہ جو ہے یہ قومی سلامتی کا ہے۔ تو اس کے اوپر جو آرمی چیف ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو اپنا جو پوزیشن ہے اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بڑی صاحب، اچانک سے رخ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلا جانا، اس معاملے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ تو درست بات ہے کہ کوئی بھی خرابی جو ہے اس کو چھوٹے لیول پر ختم کرنا چاہیے، یا جو گڑبڑ ہے یا جو کوئی نقص ہے اس کو چھوٹی سطح پر ہی ٹھیک کر لینا چاہیے۔ اگر وہ اس کو بڑھنے کی اجازت دی گئی یا اس کو بڑھنے دیا گیا تو وہ تو پھر خدا نہ خواستہ مطلب ہے وہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو دنیا کی 7ویں ایٹمی پاور ہیں اور دنیا کی نظروں میں، بعض ممالک کی نظروں میں چبھ رہی ہیں، اور پاکستان کے دشمن نہیں چاہتے کہ یہ خوشحالی آئے یہاں پر، یہاں استحکام ہے، یہ قوم آگے بڑھے۔ وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، سازشوں کے ذریعے، دہشت گردی کے ذریعے، اور اس لیے یہ تو مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی پاسداری کرنی چاہیے سب کو، حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی، اور آئین ہی وہ واحد دستاویز ہے جو ہمیں متحد رکھ سکتی ہے، جو ہمارے پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ ہماری ادارے جو ہیں وہ آئین کے تحت چلتے ہیں، تو آئین کی پاسداری ہر ایک پر واجب ہے، ہر ایک اس کی پاسداری کرے گا تو یہ ملک آگے بڑھے گا۔ اور اس طرح آئین شکنی کو درگزر کیا گیا، اگنور کیا گیا
تو پھر یہ برائی بڑھتی چلی جائے گی، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے تو پھر یہ سیکیورٹی رسک بن سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ شاید اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب اس آئین شکنی کو جو ہے پہلے دیکھا جائے کہ آئین شکنی نہیں ہونی چاہیے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر ہے، حکمت عملی اپنی جگہ پر ہے، لیکن آئین مقدس دستاویز ہے، اس پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اس کی خلاف ورزی کا پہلے نوٹس ہونا چاہیے۔ قومی سلامتی کے اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے، عدلیہ کو بھی، عدلیہ تو سن رہی ہے، لیکن یہ سب پر لازم ہے کہ وہ آئین کو مقدم سمجھیں اور سیاسی اختلافات کو پس پشت ڈالیں۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، پیپلز پارٹی کی جانب سے موقف آ رہا ہے کہ جو آئین کی جو خلاف ورزی کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ مسلم لیگ نون کا بھی جو ہے یہ موقف آ رہا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے کھل کے بات نہیں کر رہے ہیں اس حوالے سے، اور بہت سی جو ہے اس پہ تجزیہ جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن بھٹی صاحب اب جو ہے بات کرتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی۔ اب جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی جانب سے جو ہے نام دے دیا گیا ہے، جس میں سابق چیف جسٹس گلزار احمد کا نام دیا گیا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی جو ہے کافی معاملات آ رہے ہیں کہ سابق چیف جسٹس کو آپ جو ہے ملک کا عبوری کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا پرائم منسٹر نہیں بنا سکتے۔ تو بھٹی صاحب اس حوالے سے بتائیے گا، اور کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیونکہ شہباز شریف کو صدر پاکستان کی جانب سے جو ہے لکھا گیا خط، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی خط موصول ہی نہیں ہوا ہے ایسا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نام دیجیے، اگر آپ اپنے 2 نام نہیں دیتے تو ہم جو ہیں پھر اپنے مطابق فیصلہ کر لیں گے۔ تو بھٹی صاحب کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں اپوزیشن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس معاملے پہ؟ میرا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن یہ چاہ رہی ہے، جو ہم نے بیانات سنے ہیں یا جو ان کی گفتگو سنی ہے اس سے یہی اندازہ ہوا ہے کہ اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ یہ آئینی جو معاملہ ہے اس کو پہلے حل ہونا چاہیے، آئینی اس کی فیصلہ آنے کے بعد جو ہے پھر اس پر بات کریں گے۔ اور وہ چاہ رہے ہیں کہ شاید یہ اگر اسمبلی بحال کرتی ہے، عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ بحال کرتی ہے تو وہ اس سے ووٹنگ کریں گے، پھر اس کو جو ہے نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، اپوزیشن جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے۔ تو اسی لیے شاید شہباز شریف نے اس خط کا جواب بھی نہیں دیا جو پریزیڈنٹ صاحب نے لکھا ہے مشاورت کے لیے۔ تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے ان اقدامات کی توثیق نہیں کر سکتے، یہ پہلے عدالت سے فیصلہ آئے گا، اس کے بعد ہم جو ہے یہ کوئی قدم اٹھائیں گے۔ تو میرا خیال یہ کہ اپوزیشن یہی چاہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد یعنی جو صورتحال ہوگی اس کے مطابق وہ چلیں گے نئے سیٹ اپ کی طرف۔ یعنی کہ تحریک انصاف کے حق میں اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو سیدھے 90 دن کے اندر الیکشنز ہو جائیں گے۔ اگر اپوزیشن کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو پھر وہ واپس وہ پارلیمان کے اندر پھر وہ دوبارہ ووٹنگ ہوگی، ووٹنگ کر کے وہ جیتیں گے، پھر اس کے بعد وہ الیکشنز کا اعلان کریں گے، یعنی کہ وہ گھوم کے جو ہے وہ ان کی جو گاڑی ہے ان کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ الیکشنز کے اوپر ہی آئے گا۔ اچھا بھٹی صاحب، اب یہاں پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے، عام انتخابات متوقع ہیں، کہا جا رہا ہے کہ صدر کے پاس یہ جو ہے حقوق ہیں کہ وہ آرٹیکل 40 کے تحت جو ہے وہ 90 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن عام انتخابات ملک کے اندر کروائے۔ بھٹی صاحب اس وقت آپ سیاسی جماعتوں کی پوزیشنز کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ماضی کے اندر جو حکومت کے خلاف جدوجہد رہی ہے اس میں پی ڈی ایم کے اندر مختلف جماعتیں ایک فورم پہ تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی بیچ میں آ کے الگ ہو گئی تھی لیکن آخر میں بھی انہوں نے جو ہے انہی کا ہی ساتھ دیا۔ تو اگر عام انتخابات ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان تمام جماعتوں کو علیحدہ علیحدہ اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اپنی کیمپین کرنی پڑے گی۔ تو اس وقت آپ سیاسی جماعتوں کی کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں کہ کتنی اسٹرانگ پوزیشن ہے کہ یہ الیکشن میں جا کے یہ ایک اپ سیٹ یا ایک اپنی جگہ بنا سکتے ہیں؟ بڑی صاحب کیٹیگرائز کر کے بتائیے گا، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کر کے بتائیے گا تاکہ میں ناظرین اس کو انڈرسٹینڈ کر سکوں۔ جی، یہ اپوزیشن جو ہے وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ غیر فطری اتحادی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ فطری اتحادی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی رہی ہیں۔ اچھا، باقی چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ یا ادھر ہو جاتی ہیں یا اس طرف ہو جاتی ہیں، مطلب MQM ہے، کاف لیگ ہے اور دوسری ہیں بلوچستان والے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرف جو ہے آج صورتحال کیا ہے وہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت عمران خان یا PTI کے خلاف اکٹھے ہیں، اور اگر درمیان میں یہ مائنس ہو جاتے ہیں عمران خان تو پھر یہ ان کا آپس میں جو ہے یا تو پاور شیئرنگ کا فارمولہ ہوگا یا پھر یہ سیٹ ٹو سیٹ مطلب الیکشن لڑیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو لانگ مارچ نام کے کیے گئے ہیں احتجاجی مارچ تھے، نون لیگ نے الگ کیا ہے، پیپلز پارٹی نے الگ کیا ہے، اور اسی طرح
مولانا فضل الرحمان صاحب نے الگ کیا ہے، یعنی مشترکہ پلیٹ فارم پر نہیں ہوا، یہ مارچ بھی الگ الگ انہوں نے کیے ہیں اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ، اور یہ اس وقت جو ہے وہ صرف پی ٹی آئی حکومت کے خلاف اکٹھے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ الیکشن کا یعنی اسمبلی بحال نہ ہونے کے بعد الیکشن کی ہی صورتحال سامنے آئے تو پھر یہ سارے مل کر عمران کے خلاف اکٹھے ہوں گے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ان کو لائے گئے ہیں اور انہوں نے 18 کا الیکشن چرایا ہے اور یہ اس ریگڈ الیکشن کے نتیجے میں آئے ہیں، تو اس ایک نقطے پر یہ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کو گرانے کے لیے ایک ہی نقطے پر اکٹھے ہوئے تھے. تو اس لیے اگلے الیکشن میں بھی ان کا کوئی پاور شیئرنگ کا فارمولہ ہو جائے اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. نہیں بڑی صاحب، کتنے فیصد چانسز ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک پیج پہ رہیں گے عمران خان کو گھر بھیجنے کے بعد؟ کیونکہ ماضی کو دیکھتے ہوئے تو لگتا نہیں ہے کہ آگے جا کے ایک ساتھ رہیں گے، کیونکہ جب پاور کا معاملہ آتا ہے تو پھر سب کی یہی کوشش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیٹس ہمارے پاس ہو، زیادہ منسٹری ہمارے پاس ہو. تو لگتا ہے کہ ساتھ چل پائیں گے یہ؟ نہیں، میں یہ وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ فطری اتحادی نہیں ہے. یہ تو عمران خان درمیان میں ہے تو یہ اکٹھے ہیں. سپوز عمران خان مائنس ہو جاتے ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے. اور کیونکہ پیپلز پارٹی نے اگلے الیکشن میں بلاول بھٹو زرداری کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نامینیٹ کر رکھا ہے. انہوں نے اناؤنس بھی کر رکھا ہے کہ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. اور ادھر جو ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے وہ شہباز شریف بھی ہیں اور ایک حلقہ ان کا مریم نواز کا بھی ہے. تو یہ ان کا مقابلہ، یعنی اگر درمیان میں عمران مائنس ہو جاتے ہیں یا عدالتی فیصلے کے ذریعے یا ویسے یا کسی اور حالات کے ذریعے، تو پھر یہ آپس میں مقابلہ ہوگا ان کا. بڑی صاحب مختصر طور پہ بات کریں گے کیونکہ وقت آلموسٹ ختم ہونے والا ہے. آخر میں بتا دیجیے، پنجاب اسمبلی میں بھی کچھ ایسے ہی معاملات ہیں. کہا جا رہا ہے کہ 6 منٹ کے اندر جو ہے، کیونکہ اس دن بھی ووٹنگ ہونی تھی، فیصلہ ہونا تھا کہ جو ہے کون وزیر اعلیٰ بنے گا پنجاب کا، چودھری پرویز الہی یا پھر جو ہے حمزہ شہباز. لیکن اس کے بعد وہ الزام لگایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کچھ خواتین تھیں، انہوں نے جو ہے حملہ کیا، جس کے تحت جو ہے معاملات خراب ہوئے اور جو ہے اجلاس کو جو ہے پھر اگلے دن کے لیے کچھ دنوں بعد یعنی کہ 3 دن کے بعد جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا. لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ اب 16 اپریل تک جو ہے ملتوی کر دیا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ ابھی اسمبلی کی جو ہے کنڈیشن جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اجلاس بلا سکیں. بڑی صاحب مختصر طور پہ بتائیے گا یہ پنجاب کی سیاست کہاں جا رہی ہے؟ کیونکہ علیم خان کا بھی پریس کانفرنس آ گئی عمران خان کے خلاف، جہانگیر ترین علیحدہ کھڑے ہوئے ہیں، حمزہ شہباز جو ہے ایک علیحدہ پوزیشن کے اندر، پرویز الہی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعلیٰ کی جو ہے کرسی مل جائے. مختصر طور پہ بتائیے گا کہاں جا رہی ہے پنجاب کی سیاست اس وقت؟ جی، پنجاب میں دیکھیں پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی تھی، لیکن پی ٹی آئی عمران صاحب کے ایک فیصلے کی وجہ سے پی ٹی آئی وہاں تتر بتر ہو گئی. یعنی عثمان بزدار کو ہٹا کر چودھری پرویز الہی کو نامینیٹ کرنے پر پوری پی ٹی آئی ناراض ہے، اور انہوں نے چودھری سرور پنجاب گورنر جو ہے ان کو اسی لیے برطرف کیا کہ وہ بھی اس کو انڈورس نہیں کر رہے تھے. اسی طرح علیم خان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ عمران خان کی دوسری اے ٹی ایم ہے، تو وہ بھی ان سے ناراض ہے. اس سے پہلے ترین گروپ جو ہے بڑا طاقتور ہے پنجاب اسمبلی میں، اچھے خاصے ارکان ہیں ان کے اور اجلاس بھی کرتے رہے ہیں، سامنے آتے رہے ہیں، وہ بھی ناراض ہیں ان سے. تو اس پوزیشن میں پی ٹی آئی کی یعنی خراب ہو چکی ہے پوزیشن. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ چودھری پرویز الہی صاحب بنتے نظر نہیں آ رہے، اور اگر سیاسی صورتحال اسی طرح رہی تو وہ اسمبلی بھی ختم ہونے کے چانسز ہیں. اس لیے کہ اگر وزیر اعلیٰ مطلب پی ٹی آئی کا نہیں بنتا تو چودھری پرویز الہی کو انڈورس نہیں کر رہے، سوائے اس کے کہ چند ایک مطلب قریبی لوگ ان کے ہیں اور جو چاہ رہے ہیں کہ یہاں مطلب میں کھل کر بتانا چاہ رہا ہوں کہ پنجابی وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. اس سے پہلے وہ سریکی بیچارہ وزیر اعلیٰ تھا جو عمران خان کا، تو اب کھل کر انہوں نے کہا ہے. راجہ بشارت ہیں مثال کے طور پر، راجہ بشارت چاہ رہے ہیں جی یہیں سے ہونا چاہیے، اس سے باہر نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. باقی پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران صاحب کے فیصلے پر ناراض ہے اور وہ شاید چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہ دے. ایک فیصلے کی وجہ سے جو پاکستان تحریک انصاف اپنی پوزیشن جو اس کی تھی پنجاب کے اندر وہ اس نے جو ہے وہ کھو دی ہے. بڑی صاحب آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ سیاسی صورتحال جو ہے کس جانب جا رہی ہے. ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. تو ناظرین
غیر ملکی سازش ہے عمران خان کا الزام اپوزیشن کے اوپر. اپوزیشن کا یہ کہنا کہ تحریک عدم اعتماد کو جو ڈسالاؤ کیا گیا ہے یہ ایک غیر آئینی ہے اور آرٹیکل 6 کے تحت جو عمران خان کے خلاف، فواد چودھری کے خلاف، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ چلنا چاہیے. ساتھ ہی ناظرین پنجاب کے اندر ایک علیحدہ صورتحال ہے. پنجاب کا وزیر اعلیٰ بھی سامنے نہیں آ رہا ہے. الیکشنز عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں یا پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے حق میں فیصلہ دے گی. اگر اپوزیشن جو ہے سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر وہی دوبارہ ووٹنگ، دوبارہ پھر اسی کے بعد اپنا فیصلہ لے کے آئیں گے، الیکشنز کے لیے جائیں گے. ایک ایسی صورتحال ہے جس کو سمجھنے کے لیے جو ہے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. آپ سب سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ جو 3 اپریل 2022 کو قومی اسمبلی کے اندر ہوا، کیا یہ آئینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آئین کے ساتھ غداری ہے اور آرٹیکل 6 کے تحت جو ہے عمران خان اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یا پھر جو ہوا آرٹیکل 5 کے تحت وہ صحیح ہوا کہ بیرونی سازش یا کسی بھی شخص کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کے انٹرنلی معاملات میں آ کے حکومت یا پھر پاکستانیوں کے خلاف سازش کرے؟ اس کا جواب ہمیں ضرور دیجیے گا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا. فیڈ بیک دینا نہیں بھولیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.